खुदावंद यीशु मसीह के अजीम बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं हूं पास्टर मुनव्वर खुर्शीद। प्रोग्राम कलाम रोशनी में नाजरीन आपको खुश आमदेद कहते हैं। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं गुज़श्ता तमाम प्रोग्राम्स के लिए, आपकी तरफ से दिए गए अच्छे फीडबैक के लिए, जिस इंटरेस्ट के साथ आप प्रोग्राम्स वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, खुदा का कलाम सीख रहे हैं, हमारे लिए बड़ी इनकरेजमेंट की बात है। नाजरीन, आज तीसरे सीज़न का ये प्रोग्राम नंबर 120 है, जिसमें हम खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जानेंगे, सीखेंगे। जिन खुदाम ने आज हमें ज्वाइन किया है, मुख्तसरन तारुफ इनका आपके साथ करवाते चलें। हमें ज्वाइन किया है पास्टर इमरान बशीर साहब ने। थैंक यू सो वेरी मच सर, गॉड ब्लेस यू। और इनके साथ हमें ज्वाइन किया है पास्टर साकिब मुनव्वर साहब ने। थैंक यू वेरी मच एंड माय प्रिविलेज। नाज़रीन, इससे पहले कि आज के मतन की तिलावत करें, मैं रिक्वेस्ट करूंगा पास्टर साकिब मुनव्वर साहब से प्लीज़ दुआ में रहनुमाई करें। आए दुआ करें। कादिर मतलब आसमानी बाप, तू जो नहायत भला, अजीम और वफ़ादार खुदा है, बड़ी आज़ी, हलीमी और खाकसारी की हालत में तेरी पाक बारगाह में झुकते और तेरा शुक्र और तेरी तारीफ़ बजा लाते हैं, क्योंकि तू खुदावंदों का खुदा और बादशाहों का बादशाह है। और मैं इस बात के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तेरे बेटे खुदावंद यीशु ने हमारे लिए अपना फ़िदिया देकर हमें इस लायक ठहराया कि हम तेरे ख़ानदान के लोग बन सकें, तुझे अब्बा और अहबाब कहकर पुकार सकें। ऐ खुदा बाप, इस लम्हा जब हम तेरे कलाम को सीखने और सिखाने के अमल में से गुजरने वाले हैं, तो इस सारी नशिस्त में हम तेरे पाक रूह की गहरी रहनुमाई को मांगते हैं। हमारे अज़हान पर तेरा कामिल तसल्लुत कायम हो जाए, हमारी ज़ुबानों पर ऐसे अल्फाज हों जो रूहुल कुद्स से मुनव्वर हों, और जो रूहुल कुद्स से ऐ खुदा मसा शुदा हो, ताकि सुनने वाली जानों पर ऐ खुदा असरअंदाज हों, और इस तरह से असरअंदाज हों कि उनकी ज़िंदगियाँ तेरे और ज़्यादा करीब हो जाएं और पाकीज़गी में वो बढ़ते चले जाएं, और तेरे कलाम और तेरे इरफान में ऐ खुदा वो वाबस्तगी को हासिल करते चले जाएं। और ऐ खुदा इस बात का भी इकरार करते हैं कि हम इंसान होते हुए अपनी कमाईगी का भी इकरार और एतराफ़ करते हैं कि हम क्या और हमारी बसात क्या, कि हम तेरे कलाम के एक लफ्ज़ या एक नुक्ते या एक शोशे को भी अपने ज़ोर और अपनी अक़ल और अपने तजर्बे और इल्म से बयान कर सकें, जब तक तेरा रूह कुद्स हमें अपने तसल्लुत में ना ले और तुझसे हासिल करके हमें तेरे कलाम के भेद और मुकाशफात अता ना फरमाए और हमारे ज़हनों को मुनव्वर ना करे। हम इसको बयान करने से कासिर हैं, इसलिए आओ और हमारी मदद फरमा। हम बरकत टीवी के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं, और इस कलाम रोशनी के खसूसी प्रोग्राम के लिए, जिसके वसीला से ना सिर्फ ईमानदार बल्कि खुदाम भी तेरे कलाम को सीखते हैं। यीशु के नाम से बरकत दे, आमीन। थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कलाम मुक़द्दस में से अपनी रहनुमाई के लिए आज हम तिलावत करेंगे नए अहदनामे में से मुक़द्दस लूका की मारिफत लिखी गई इंजील, इसका 12वां बाब 35वीं आयत से लेकर 40वीं आयत तक। खुदा उनके ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में यूँ मरकूम है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें और तुम्हारे चिराग जलते रहें, और तुम उन आदमियों की मानित बनो जो अपने मालिक की राह देखते हों कि वो शादी में से कब लौटेगा, ताकि जब वो आकर दरवाज़ा खटखटाए तो फ़ौरन उसके वास्ते खोल दें। मुबारक हैं वो नौकर जिनका मालिक आकर उन्हें जागता पाए। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो कमर बांध कर उन्हें खाना खाने को बिठाएगा और पास आकर उनकी खिदमत करेगा। और अगर वो रात के दूसरे पहर में या तीसरे पहर में आकर उनको ऐसे हाल में पाए तो वो नौकर मुबारक हैं। लेकिन ये जान रखो कि अगर घर के मालिक को मालूम होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो जागता रहता और अपने घर में नकब लगने न देता। तुम भी तैयार रहो, क्योंकि जिस घड़ी तुम्हें गुमान भी ना होगा इब्ने आदम आ जाएगा। कलाम मुक़द्दस के पढ़े सुने जाने पे खुदावंद की बरकत हो, आमीन। नाजरीन, कलाम मुक़द्दस का ये हिस्सा ख़ास तौर पे खुदावंद यीशु मसीह की आमद सानी के ताल्लुक़ से बयान किया गया है, और जो ईमानदार हैं उनको तैयार रहने के लिए, हर वक्त तैयार रहने के लिए मोटिवेट करना मकसद है, उभारना मकसद है, ताकि वो हर वक्त तैयार रहें और खुदावंद के साथ वफ़ादारी से ज़िंदगी गुजारते रहें, ताकि खुदावंद यीशु मसीह जब अपने लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं तो उनमें से कोई भी ऐसा न हो जो तैयार पाया न जाए। सो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने आप को उस दिन के लिए तैयार रखें, क्योंकि कोई नहीं जानता उस दिन के बारे में, उस घड़ी के बारे में कि कब वो आ जाएगा।
اور ایسا خداوند یسوع مسیح نے اگر نہیں بتایا تو اس کے پیچھے خداوند کا خاص مقصد ہے، پلان ہے، تاکہ ہم ہر وقت تیار رہیں. نہیں تو ہم اگر کوئی گھڑی بتا دی جاتی یا کوئی ایسا دن بتا دیا جاتا، تاریخ بتا دی جاتی، خداوند تو جانتے ہیں لیکن انہوں نے بتایا نہیں. اگر بتا دیا جاتا تو ہم اسی وقت کے لیے بس تیار ہوتے، ادروائز ہم سمجھتے کہ ابھی تو خداوند یسوع مسیح کا کوئی وقت نہیں ہے. نہ بتانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم ہر وقت ہی تیار رہیں اور ایمانداری کے ساتھ زندگی گزارتے رہیں. ہم آگے بڑھیں گے اور خداوند کے زبردست سورما خدام جو ہیں یہاں پہ موجود ہیں، میں ان سے باری باری ریکویسٹ کروں گا تاکہ ہم ان سے خداوند کے کلام کی مزید وضاحت جان سکیں. سب سے پہلے عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. عمران صاحب آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 35ویں آیت میں لکھا ہے تمہاری کمریں بندھی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں. اس سے کیا مراد ہے؟ پریز دی لارڈ. خدا ان کی ستائش کرتے ہیں. بڑی زبردست بات ہے یہ، جس طرح سے آپ بتا بھی رہے تھے کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا ہے، کیونکہ اس کے آنے کا ہمیں معلوم نہیں ہے کہ وہ کب آ رہے ہیں. خدا یسوع مسیح کی ذات اقدس پر اگر ہم غور کریں تو ان کا اٹھنا بیٹھنا، ان کا چلنا پھرنا، ان کا ایک علاقہ سے دوسرے علاقے کا سفر کرنا، ہر ایک پیسج میں، ہر ایک ٹائم میں انہوں نے سکھایا ہے. انہوں نے شاگردوں کو بتایا ہے، انہیں سمجھایا ہے، اور نہ صرف شاگردوں کو بلکہ ایک بہت بڑی بھیڑ ان کے ساتھ ہوتی تھی، پیچھے لوگ ہوتے تھے، ان کو سنتے تھے تاکہ ان کی ان باتوں سے جو ہے وہ سیکھ سکیں اور آگے بڑھ سکیں. میں ضرور چاہوں گا کہ ہم اس آیت کو انگلش میں بھی ذرا پڑھیں تاکہ ہمیں اور زیادہ اس کی جو ہے وہ کلیئرٹی ملے. یہ میں NIV جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں. بی ڈریسڈ ریڈی فار سروس اینڈ کیپ یور لیمپس برننگ. اس کا مطلب ہے بی ڈریسڈ ریڈی، کہ آپ نے ہر وقت تیار رہنا ہے. جہاں لکھا ہے نا تمہاری کمریں بندھی رہیں، اس کا مطلب ہے بی ڈریسڈ ریڈی، کہ آپ نے ایسے کپڑے پہننے ہیں، تیاری کرنی ہے کہ آپ مکمل طور پر تیار رہیں تاکہ آپ اس کی آمد کے لیے، اس کے آنے کے لیے جو ہے وہ آپ تیار ہوں، آپ موجود ہوں. اور یہ بات بڑی اہم ہے کہ آپ کی تیاری اس بات کا پتہ دیتی ہے کہ آپ اس کی جو سیکنڈ کمنگ ہے، جو خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اس کے لیے آپ کتنی آپ کی انڈرسٹینڈنگ اس کے لیے ڈیولپ ہوئی ہے. کیونکہ اگر آپ اس کی سیکنڈ کمنگ کی آپ کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے تو آپ کی تیاری بتا دے گی کہ آپ اس بات کو سمجھتے نہیں ہیں اور ٹیکنگ اٹ ویری ویری کیجول. اور یہ بات بھی بڑی اہم ہے کہ جس شخص نے یسوع مسیح کی پہلی آمد کو نہیں سمجھا تو وہ دوسری آمد کو کیسے سمجھے گا؟ کیونکہ اگر اس کے آنے کا مقصد اس پر کلیئر نہیں ہوا تو پھر وہ اس کے دوبارہ دوسری آمد کو کس طرح سے وہ انڈرسٹینڈ کر سکتا ہے. اس لیے یہ بڑا ضروری ہے، اور خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ جتنے بھی ہم لوگ، جو ہماری آڈینس بھی ہمیں دیکھ رہی ہے، کہ ہمیں ہر وقت جو ہے وہ تیار رہنا چاہیے. اس وقت میں جو لوگ کپڑے پہنا کرتے تھے وہ ایک چوگے کی طرح کا ڈریس ہوتا تھا، اور وہ روب جو ہے وہ اپنی کمر کے گرد باندھتے تھے، اور وہ اس کے باندھنے کا مطلب یہ ہوتا تھا کہ ناؤ دے آر ریڈی ٹو موو. اور جب بھی کسی بات کو، جب اس کو باندھا جاتا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ جب کوئی انہوں نے کام کرنا ہے یا جب کوئی انہوں نے ایکشن لینا ہے تو اس کے لیے وہ ریڈی ہیں. کیونکہ ان کا ڈریس ایسا تھا کہ جس کو وداؤٹ اس کی جب آپ کمر سے اس کو باندھیں گے نہیں تو آپ ایزیلی جو ہے وہ، جو کوئی تیزی سے اگر آپ نے کام کرنا ہے یا کوئی ایکشن لینا ہے تو آپ اس طرح سے وہ نہیں کر سکتے. اور اس کے بہت سے ہمارے پاس بائبل کے اندر اس کی مثالیں جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں. چند ایک حوالہ جات میں ضرور میں نے لکھے ہیں جو میں چاہوں گا کہ ہم ان کو دیکھیں. سلاطین کی پہلی کتاب اس کے 18ویں باب میں لکھا ہے کہ 46ویں آیت میں، اور خداوند کا ہاتھ ایلیا پر تھا اور اس نے اپنی کمر کس لی اور اخیاب کے آگے آگے وہ جا رہا. اب اس نے اپنی کمر کا، اس کا مطلب ہے اب اس نے آگے آگے بھاگنا ہے، اس نے جلدی کرنی ہے، اس نے تیزی کرنی ہے. سو تمہاری کمریں بندھی رہیں کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنی کمر کس لینی ہے اور آپ نے تیزی کرنی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ ڈریس پہن کے آپ نے کہیں پہ جانا بھی ہو، آپ نے کچھ بھی کام کرنا ہو تو آپ اپنا ڈریس پہن کر تو آپ بالکل ڈھیلے ڈھالے ہو کے بیٹھے نہیں رہتے. یو گیٹ ایکٹیو تاکہ آپ نے جہاں پر پہنچنا ہے آپ وہاں جلدی جو ہے وہ پہنچ سکیں. اسی طرح سے سلاطین کی دوسری کتاب میں 4 باب کی 29ویں آیت میں لکھا ہے، تب اس نے جہازی سے کہا کہ کمر باندھ اور میرا عصا ہاتھ میں لے کر اپنی راہ لے. اگر کوئی تجھے راہ میں ملے تو اسے سلام نہ کرنا، اور اگر کوئی تجھے سلام کرے تو جواب نہ دینا.
اور میرا عصا اس لڑکے کے منہ پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر باندھ کہ جلدی جلدی کر, تو راستے کی ڈسٹریکشنز کو بھی آپ نے فالو نہیں کرنا ہے. جب آپ نے کمر باندھ لی ہے, جب آپ تیاری کر چکے ہیں اور آپ ایک ریڈینس کا آپ نے مظاہرہ کیا ہے, تو یو نیڈ ٹو بی ریڈی لائک دس کہ کوئی چیز آپ کو راستے کی آن دا وے ڈسٹریکٹ نہ کرے. بعض اوقات لوگ ریڈی ہوتے ہیں لیکن بہت ڈسٹریکٹڈ ہوتے ہیں, اور وہ خدا کے کلام کو بھی سنتے ہیں, یسوع مسیح کو بھی قبول کر لیتے ہیں, لیکن جو کرنا چاہیے وہ نہیں کر پاتے, کیونکہ ان کی جو کمپنیز ہوتی ہیں, ان کے جو دوست احباب ہوتے ہیں, ان کے ایسے پرانی زندگی کے کچھ ایسے سرکلز ہوتے ہیں جو انہیں دوبارہ کالز کرتے ہیں, اور وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتے ہیں, اور وہ اس تیاری میں, اس ایک بات میں رہ نہیں سکتے. اسی طریقے سے اعمال کی کتاب کے اندر بھی یہ بات بڑی زبردست ہے. جب خدا کا فرشتہ جو ہے وہ آتا ہے, اعمال کی کتاب اس کے 12ویں باب کی 8ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں, پھر فرشتہ نے اس سے کہا, جب پطرس جو ہے وہ جیل میں ہے, پھر فرشتہ نے اس سے کہا کمر باندھ اور اپنی جوتی پہن لے, اور اس نے ایسا ہی کیا. پھر اس نے اس سے کہا کہ اپنا چوغا پہن کر میرے پیچھے ہو لے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنی کمر باندھ اور جلدی سے میرے پیچھے جو ہے وہ ہو لے. اور اسی بات کو فردر پھر پطرس بھی اپنے پہلے خط کے اندر اس کے پہلے باب کی 13ویں آیت میں لکھتا ہے, اس واسطے اپنی عقل کی کمر باندھ اور ہوشیار ہو کر اس فضل کی کامل امید رکھو. ہمیں نہ صرف نمبر 1 ریڈینس ہونا ہے, اور ہماری جو ریڈینس ہے وہ دیٹ از اسپرچول. یہ جو مثال, دونوں مثالیں استعمال کی گئی ہیں, جیسے کمر باندھنی ہے اور چراغ جلتے رہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایز اے میٹافور استعمال کیا گیا ہے. جو ریڈینس کی اینالوجی ہے اس کو سمجھنے کے لیے یہ بات ہمیں بڑی ضروری ہے کہ ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کریں کہ ہم جب ریڈینس کی بات کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کوئی خاص ڈریس ہے جو ہم نے پہننا ہے. ہمارا کام سارا اسپرچول ہے. جو ہمارا ڈریس ہے وہ نجات کا خلت ہے, وہ راست بازی کے کپڑے ہیں جو اس نے ہمیں دیے ہیں. نمبر 2 ہماری اسپرچولی, اس لیے خدا کا بندہ کہتا ہے کہ عقل کی جو ہماری کمر ہے وہ بندھی رہے, تاکہ ہم اپنے مائنڈ کو گارڈ کر سکیں, اپنی سوچوں کو گارڈ کر سکیں, اپنے ذہن, اپنے خیال کو, ہر ایک چیز کو ہم گارڈ کر سکیں, اور اس کے مطابق جو ہے وہ ہم آگے چل سکیں. اور یہ جو ریڈینس ہے, اصل میں یہ بات 2 رویوں کے درمیان میں آپ کہہ لیں کہ ہمیں جو ہے وہ کلیئرٹی دیتی ہے. ایک تو آپ ریڈی ہیں, آپ جسے, اور بڑا اچھا یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے, جب یہ 35ویں آیت سے اوپر ہم پڑھیں تو جو ہیڈنگ بنی ہوئی ہے بائبل کے اندر وہ ہے چوکس نوکر. ایک ایسا بندہ جو چوکس ہے, جو الرٹ ہے, جو ریڈی ہے, مائنڈ بھی اس کا الرٹ ہے, اس کی عقل کی کمر بھی بندھی ہوئی ہے کہ اس نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. ہی از ویری کنٹرولڈ. اور کیئر لیسنس اور کیجول ایٹیٹیوڈ کو ہم نے ڈیل کرنا ہے اس میں, کہ ہم بعض اوقات ہم خدا یسوع مسیح کی دوسری آمد کو, اس کے کام کو, اس کی چیزوں کو وی جسٹ ٹیک سو کیجولی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, اچھا ابھی تو بڑا بچپن سے سنتے آ رہے ہیں جی, ہمارے ابا اجداد بھی سنتے آ رہے ہیں, اور یسوع آنے والا ابھی آیا تو نہیں ہے. لیکن جو بائبل جو بات فرماتی ہے, اور یہ میں آپ کو بتاؤں ارلی چرچ جو تھا ان کے دل کی ڈیلی کی یہ بات ہوتی تھی, اور ان کو یہ معلوم تھا کہ خداوند یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں. اور دا سیم تھنگ آج بھی یہی بات ہے. اور وہ ایک دوسرے کو جب گریٹ بھی کرتے تھے اور ملتے تھے, جدا ہوتے تھے, تب بھی انہیں ایک دوسرے کو بولتے تھے ماراناتھا, کہ وہ جلد آنے والا ہے, بی ریڈی, اس کے آنے کی تیاری کرو. اور اگلی بات بڑی اہم ہے جس میں لکھا ہے کہ تمہارے چراغ جلتے رہیں. اس وقت کی اگر ہم بات کریں تو تب جیسے آج تو بڑے برقی کمکمے ہر طرف لگے ہوئے ہیں اور اسٹریٹ لائٹس ہیں, باہر لائٹس ہیں, اس طرح کا سسٹم نہیں تھا. تب یہ تھا کہ جب مالک نے واپس آنا ہے تو اس کا پتہ کوئی نہیں ہے اس نے واپس کب آنا ہے, تو جو نوکر ہے گھر پر موجود ہے اس کا لیمپ ریڈی رہے, تاکہ جب جیسے ہی وہ آئے تو وہ اپنا لیمپ ریڈی کر کے باہر جائے, تاکہ اپنے مالک کو پیسج دکھا سکے اور اس کو گھر کے اندر جو ہے وہ لے کر آ سکے. اور اسی ایک بڑی زبردست مثال ہمیں بائبل کے اندر جو 10 کماریوں کی ہے وہ ملتی ہے, کہ کس طرح سے ان کے چراغ ہمیں نظر آتے ہیں, جس میں 5 عقل مند ہیں اور 5 بے وقوف ہیں, جو ہمیں یہ پتہ لگتا ہے کہ 5 کے چراغ جب دلہا آیا تو وہ جلتے رہے, باقیوں نے تیل نہیں لیا. سو اوورآل سینیریو میں یہ آیت جو ہے وہ ہم سب کو ایک ہی بات دیتی ہے کہ ہم نے ریڈی رہنا ہے, ہم نے الرٹ رہنا ہے, ہمارے چراغ جلتے رہیں, ہم اس کے کلام میں بڑھتے رہیں, ہر وقت, ہر شام, ہر صبح, ہر رات
ہماری ایک ہی بات اور ایک ہی تیاری ہونی چاہیے کہ یسوع مسیح جلد آنے والے ہیں، اینڈ وی شوڈ بی ریڈی بائی آل مینس. ہمیں اپنی جو بیلٹ کو بالکل اپنی کمر کو کس لینا ہے اور ہم نے جلدی کرنی ہے. اور خروج کی کتاب کے اندر بھی یہ بات بڑی زبردست ہے، جب خدا نے ان کو کہا کہ اب تمہیں میں مصریوں کی غلامی سے وہ نکالیں گے، پاس اوور کا جو ٹائم ہے، اس نے کہا جی تمہاری کمر بندھی رہے اور جلدی جلدی تم نے کھانا ہے، تاکہ وہ وعدہ کی سرزمین پر جا رہے تھے. بین اسی طریقے سے جب وہ کلیسیا کو لینے آ رہا ہے تو کلیسیا شوڈ بی ریڈی بائی آل مینس. دے مسٹ بی الرٹ، اپنے کیئرلیس اور کیجول ایٹیٹیوڈ سے اور لینگ بیک ایٹیٹیوڈ سے باہر نکلیں. اور میں آپ کو بتاؤں ہماری قوم کو کوئی چیز، آج میں یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو پیچھے کھینچ رہی ہے، کیونکہ یسوع مسیح نے باقی مسئلے حل کر دیے ہیں، لیکن ہماری جو عادات ہے نا، کیئرلیسنس ایٹیٹیوڈ اور ہماری سستی کاہلی، اس ایک چیز نے ہمیں پیچھے رکھا ہوا ہے. اگر اس ایک چیز کو ہم پیچھے کر دیں تو ٹرسٹ می وی کین ڈو آل تھنگس تھرو کرائسٹ ہو اسٹرینتھنز اس. پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ. بڑی ہی خوبصورت بابرکت باتیں اور بڑی اچھی بنیاد بنائی ہے اس پروگرام کی آگے، چونکہ جو کچھ ہم سیکھنے کو ہیں، جو خداوند یسوع مسیح نے دراصل اس کے پس منظر میں کہا ہے، اور ایک قاری کے لیے بہت ضروری ہے اس بات کو سننا. بڑی زبردست باتیں جو پاسٹر عمران بشیر صاحب نے ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں، اور ایک اچھی نشاندہی بھی کی ہے اپنے لوگوں کے لیے کہ ہمارے جو رویے ہیں، ایٹیٹیوڈز ہیں، بڑے کیجول ہیں. یعنی کہ ایسے ہے کہ بہت سارے لوگ سستی، کاہلی، لاپرواہی کا شکار ہیں. میں کئی لوگوں کو ایسے دیکھتا ہوں، جانتا بھی ہوں کہ جو لوگ عبادت کا وقت بھی ہے تو بھی سو رہے ہیں، انہیں پرواہ نہیں ہے. وہ سنڈے کا دن سمجھتے ہیں کہ یہ سونے کا دن ہے، یہ عبادت کا دن نہیں ہے، سونے کا دن ہے. وہ کہتے ہیں جی ہم اتنا کام کرتے ہیں، ایک ہی دن بچتا ہے. یہ سستی ہے، لاپرواہی ہے اور کاہلی ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. میں نے خود بھی کام کیا ہے، اور بھی آپ میں سے بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، لیکن جب ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں تو کوئی چیز ہمارے آڑے نہیں آتی ہے. لیکن اگر کرنا ہی نہیں چاہتے، ہماری نیت نہیں ہے، تو پھر بہت ساری چیزیں ہرڈلز پیدا کر سکتی ہیں، رکاوٹ کا سبب بن سکتی ہیں. اس لیے مسیحی لوگوں کو، ہم سب کو اس بات کے لیے تیار رہنا ہے، اور اپنے آپ کو اس بات سے، جو سستی، لاپرواہی، کاہلی ہے، اس چیز سے نکالنا ہے تاکہ ہم تیار پائے جائیں. جیسے ان 10 کنواریوں کی مثال بھی ہمارے سامنے ہے کہ آدھی ایسی ہیں کنواریاں جنہوں نے اپنے آپ کو تیار کر لی، اور آدھی سست، لاپرواہ وہ رہ گئی ہیں. اور ایسے لوگ رہ جائیں گے، یقیناً رہ جائیں گے. آج ان کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو تیار کریں، تاکہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جب خداوند یسوع مسیح کلیسیا کو لینے کے لیے آ رہے ہیں تو وہ یہاں رہ جائیں. ایسا نہ ہو سکے. تو بہت ضروری ہے اپنے آپ کو تیار کریں. آگے بڑھیں گے، اور خداوند یسوع مسیح نے زبردست ایک پیرابل کی صورت میں، تمثیل کی صورت میں سمجھانے کی کوشش کی ہے. میں چاہتا ہوں کہ پاسٹر ثاقب منور صاحب اس میں ہماری رہنمائی کریں. یہاں جو 36ویں آیت سے لے کر 38ویں آیت تک ایک سلسلہ ہے جس کو خداوند یسوع مسیح نے بیان کیا ہے. میں پڑھ بھی دیتا ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے. لکھا، اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہوں کہ وہ شادی میں سے کب لوٹے گا، تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں. مبارک ہیں وہ نوکر جس کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا. ان آیات کی وضاحت فرما دیں پلیز. بہت شکریہ سر اس خوبصورت پیسج کے لیے، اور اس پر موقع دینے کے لیے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں. بڑی خوبصورت بات ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ جو ٹیکسٹ ہے، اس کا ٹیکسٹ اور کانٹیکسٹ دونوں دیکھنا بڑا ضروری ہے. خداوند یسوع مسیح کن سے مخاطب ہیں، اور اگر ہم اسی سے تھوڑا سا پہلے 32ویں آیت پر دھیان کریں تو اے چھوٹے گلے نہ ڈر، مطلب یہ ان 12 شاگردوں سے اسپیسیفکلی اور تمام لوگوں سے جنرلی یہ کہا جا رہا ہے. اور پھر اگر 41ویں آیت کو پڑھیں تو وہاں پر آ کر پھر ہمیں یہ کانٹیکسٹ نظر آتا ہے کہ پطرس نے کہا ہے خداوند یہ تمثیل تو ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے. تو وہ پھر اس بات کو کلیئرلی کرنا چاہتا ہے کہ ایکسپلیسٹلی ہمیں واضح ہو جائے، سمجھ لگ جائے کہ یہ بات کس سے ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ خداوند سے بالخصوص ہے،
اور تمام ایمانداروں سے بالعموم یہ بات کہی جا رہی ہے جس کے تناظر میں ہمیں یہ حکم ملا ہے یا یہ انتباہ دیا جا رہا ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ مجھے ایک واقعہ یاد پڑتا ہے، میں اس واقعے سے شروع کرتے ہوئے پھر اس کی وضاحت کی طرف بڑھنے کی کوشش کروں گا۔ میں ایک ثاقب صاحب آپ کے پاس واقعات بڑے دلچسپ کچھ سال پہلے یا ایک دہائی کے قریب وقت ہو چکا، مجھے ایک ایسے ایریا میں جانا پڑا پاکستان کے جہاں پہ ایک نسلی گروہ آباد ہے جو خدا کو نہیں جانتا اور جو مختلف دیوی دیوتاؤں کی عبادات کرتے ہیں۔ تو تقریباً میں 3 سے 4 ماہ ان کے دوران ان کی جھونپڑیوں میں ان کے ساتھ رہ کر بشارت انجیل کا کام اور فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو وہاں پر ایک گوٹ تھا جسے ہم اردو میں یا پنجابی میں دیہات یا گاؤں بھی کہتے ہیں، وہاں پر ایک گوٹ میں ایک سرپنچ یا ایک چودھری تھا، تو اس کے والد صاحب کو فالج تھا، رائٹ سائڈ بازو اور ہاتھ دونوں، بازو اور ٹانگ دونوں ہی پیرالائز تھے۔ تو جب ہم وہاں پر عبادت کر رہے تھے، ان کے درمیان خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے، تو اس دورانی میں ایک شخص نے مجھے ان کی طرف رہنمائی کی کہ آپ آئے ہوئے ہیں تو آپ ان کے لیے پرارتھنا کریں تو ہم ان کے لیے زیادہ مؤثر ہو سکتے ہیں اور شاید آپ کی پرارتھنا یا آپ کی دعا کا جواب جو ہے وہ خدا فراہم کرے اور یہ شخص اپنی اس بیماری سے رہائی پا جائے۔ تو میری ذاتی اور شہری خدمت میں نے کبھی بھی انسٹنٹ ہیلنگ اپنے ذریعے سے ہوتے نہیں دیکھی۔ میں نے سنا ہے، بہت سارے خدام کو دیکھا ہے، اور میں اس کے لیے خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ خدا یسوع مسیح زندہ ہے اور وہ ہمارے درمیان ہے اور وہ آج بھی معجزے کرتا ہے، اور میں اس بات پر قوی ایمان رکھتا ہوں کہ یسوع مسیح کا کوئی معجزہ آخری نہیں ہے۔ یسوع مسیح کل بھی معجزے کرتا تھا، آج بھی کر رہا ہے اور آئندہ رہتی دنیا تک وہ معجزات کرتا رہے گا، ایمانداروں اور غیر ایمانداروں دونوں کی زندگیوں میں۔ تو میں نے ان بزرگ کے لیے دعا کی، اور میں اس توقع کے ساتھ دعا نہیں کر رہا تھا کہ یہ ابھی فوراً تندرست ہو جائیں گے، لیکن یہ ایمان کی چنگاری میرے اندر ضرور بھڑک رہی تھی کہ میں دعا کروں گا تو خدا انہیں اپنے وقت پر اپنے طریقے سے ضرور شفا دے گا۔ لیکن 2 یا 3 منٹ کی بڑے ایمان کے ساتھ اور بڑی توقع کے ساتھ جب میں نے دعا کی تو اس بزرگ نے ایک دم سے چلانا شروع کر دیا، اور میں سمجھ رہا تھا کہ شاید کیونکہ میں ان کی زبان نہیں جانتا تھا، میرے ساتھ ایک مترجم تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ کیا واقعہ ہوتا ہے۔ وہ بزرگ کہتے ہیں مجھے اپنے بازو میں سنسناہٹ سی محسوس ہو رہی ہے۔ تو میں نے تھوڑا سا جرأت کرتے ہوئے دلیری کا مظاہرہ کرتے ہوئے میں کہا بزرگوں ذرا ہاتھ چکو۔ وہ مترجم نے ان کی زبان میں ان کو بتایا، انہوں نے ہاتھ اٹھایا تو ان کا ہاتھ جو یہاں سے ایسے موو نہیں کر رہا تھا پورا موو کرنے لگ گیا۔ پھر میں نے کہا جناب ذرا بیٹھ کے دیکھیں، بیٹھ کے دیکھا تو ان کی ٹانگ بھی حرکت میں آئی۔ تو پہلا جملہ جو میرے ذہن میں آیا وہ اس کانٹیکس اور اس ٹیکسٹ کے تناظر میں تھا، اور وہ یہ تھا کہ خدا ایکٹیولی کام کر رہا ہے، اس کا روح بڑی اچھی حالت میں اور بڑی تندہی کے ساتھ خدا کا روح کام کر رہا ہے، لیکن سستی اور کاہلی مجھ میں ہے اور میرے جیسے خدام میں اور ایمانداروں میں ہے۔ ہم ان لوگوں تک پہنچ نہیں پا رہے جبکہ خدا کا روح ان تک پہنچ رہا ہے، خوابوں کے ذریعے سے، اپنے خدام کے ذریعے سے، حالات کے ذریعے سے ان میں کلام کر رہا ہے۔ میں اور آپ ناظرین سست ہیں اور ہم خدا کی مرضی کو پورا کرنے سے کافی حد تک قاصر ہیں۔ اس لیے خدا اس وقت ان 12 شاگردوں سے اور آج تمام خدام سے اور ایمانداروں سے بھی بالخصوص مخاطب ہے کہ تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ اور انگلش میں اس کے لیے بڑا خوبصورت لفظ استعمال ہوتا ہے گرڈ اپ یور لائنس۔ بے شک میرا یہ ٹیکسٹ نہیں، میں 36ویں سے 38ویں آیت پر ہی آنا چاہ رہا ہوں، لیکن یہ اس کو بیان کرنا بڑا ضروری ہوگا کہ جب ہم کوئی کام کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو چاق و چوبند کرنا پڑتا ہے، ہمیں تیار ہونا پڑتا ہے، اور اس تیاری میں ہماری ذہنی تیاری ہے، جسمانی تیاری ہے، اخلاقی تیاری ہے اور سماجی تیاری ہے اور پھر روحانی تیاری ہے۔ جب ان 5 پہلوؤں پر ہم کام کرتے ہیں تو ہم کسی بھی کام کو کرنے کے لیے باقاعدہ طور پر تیار ہوتے ہیں، اور یہاں پر ہمیں یہی بات تو سکھائی گئی ہے کہ ہم نے اپنے مالک کی راہ دیکھنی ہے، اور ہمارا مالک کون ہے، اس کا کام کیا ہے اور کس طرح ہم اس کی راہ دیکھتے ہیں۔ ہمیں یہ منظرنامہ تو اناجیل میں نظر آتا ہے کہ ایک ایسا شخص بھی تھا جو خدا یسوع مسیح کے آنے سے پہلے اس کی راہ کو تیار کر رہا تھا، اور والدوں کے دل اولاد کی طرف اور اولاد کے دل والدوں کی طرف لگا رہا تھا، اور ایک دوسرے کے درمیان جو دراڑیں تھیں، جو خلیجیں تھیں، انہیں وہ پاٹ رہا تھا، تعلیم کے ذریعے سے، توبہ کے ذریعے سے انہیں مائل کر رہا تھا۔ تو ہمارا مالک کون ہے؟ ہمارا مالک کیا اس زمین کا خدا ہے؟ ہمارا مالک کیا دولت ہے، مادی چیزیں ہیں، جائیداد ہے یا دیگر آسائشات ہیں؟ ہمارا مالک مسیحی ہوتے ہوئے کوئی دنیا کا خدا نہیں۔ ہمارا مالک وہ ہے جو الفا اور اومیگا، اول اور آخر ہے، جس کے
کہہ دینے سے، کلمہ صادر فرمانے سے یہ ساری کائنات وجود میں آئی، اور اس کے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے آنے سے دو وجوہات تھیں، اس کے آنے کے دو عمومی طور پر کام تھے، اور وہ یہ تھے کہ وہ کھوئے ہوئوں کو بچانے کے لیے آیا تھا، اور دوسرا ایک ایسی دوڑ کا آغاز کرنے آیا تھا جس میں مجھے اور آپ کو بھی شامل ہونا تھا، جس کا بعد میں پالوس بھی کہتا ہے میں اچھی دوڑ چکا۔ ہم اس دوڑ میں دوڑیں گے، اور ہمارا کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ خدا کی خدمت کرنے کا آغاز، اور ہر کام ہم جو خدمت کے ساتھ کرتے ہیں یسوع کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ پہلی بات تو ہمیں یہ جاننی ہے۔ دوسرا، یسوع ہی وہ پہلا خادم تھا جس نے آسمان کی بادشاہی کی خوشخبری کی منادی کی ہے۔ یسوع ہماری زندگی اور ہماری خدمت میں ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے، اور جو ہی میں اور آپ یسوع پر نظر کرتے ہیں تو اس کی خدمت ہمیں متاثر کرتی ہے اور ہمیں چیلنج دیتی ہے کہ ہم یسوع پر نظر کریں، اور جیسے اس نے خدمت کی ہم بھی خدمت کرنا سیکھیں، ہم بھی اپنے لوگوں کے لیے راہ تیار کرنا سیکھیں، ہم بھی خدا کی راہ کو تکتے رہیں، اس کا انتظار کریں، اور انتظار کرنے اور جاگنے سے مراد یہ ہے، امثال کی کتاب میں ہمیں ایک خوبصورت حوالہ ملتا ہے کہ انسان یا آدمی کا ضمیر خداوند کا چراغ ہے، چونکہ یہاں پر چراغ کی بات بھی کی جا رہی ہے، کلام خدا کو بھی چراغ کہا گیا ہے، انسان کے ضمیر کو بھی چراغ کہا گیا۔ جب میرا ضمیر پاکیزگی کی حالت میں خدا کے ساتھ کنیکٹ ہے اور میں خدا کی آواز سننے کے لیے تیار ہوں، میں سیمول کی طرح نہیں کہ مجھے کسی اور کے پاس جانے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے ہی میرے کانوں میں خدا کی آواز آتی ہے، میرے کان اس کی آواز سے مانوس ہے، میں خدا کا منتظر ہوں، اس کی آواز سنتا ہوں، تو میں اندر سے جاگ رہا ہوں، اور میں روحانی کاموں کے وسیلہ سے جاگ رہا ہوں، خدا کے کلام کے مطالعہ کرنے کے ذریعہ سے جاگ رہا ہوں۔ اور اگر میں مردہ ہوں یا سویا ہوا ہوں، جو اس تناظر میں ہم دیکھتے ہیں، جیسے 10 کنواریوں کی بات کی، ان میں سے 5 عقل مند ہیں جو جاگتی ہیں، بیدار ہیں، تو دوسری طرف ہمیں ایسی بھی ملتی ہیں جو جاگ نہیں رہی، جو بیدار نہیں ہیں، وہ سوئی ہوئی ہیں، اور سوئے ہونے سے مراد یہ ہے کہ وہ خدا سے دور ہیں، خدا کے کام سے دور ہیں، اور خدا کی راہ سے دور ہیں۔ اب میرا اور آپ کا کام بطور خادم ہوتے ہوئے ہے کیا، اور کیسے ہم جاگ سکتے ہیں؟ ہمارا کام ہے کھوئے ہوئوں کو ڈھونڈنا، بپتسمہ کے ذریعہ ایک برادری میں لوگوں کو شامل کرنا، یا خاندان میں شامل کرنا، ایمان کو مضبوط کرنا اور دوسروں کو مضبوط کرنا، تربیت کے ذریعے سے لوگوں کو روحانی بلوغت تک پہنچانا، جو بھٹک گئے ہیں ان کو صحیح راہ پر لانا، اور رشتوں کو مضبوط کرنا۔ جب ہم یہ کام کر رہے ہیں تو واقعی میں ہم خدا کی راہ دیکھ رہے ہیں، اور واقعی میں ہم جاگ رہے ہیں۔ اب یہاں پر جب جاگنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس سے قطعاً ہم یہ مراد نہ لیں کہ ہم سوئیں نہ، اور ہم 24 آور 24 گھنٹے ہم جاگتے رہیں اور سوئیں نہ۔ یسوع مسیح بھی کامل انسان ہوتے ہوئے سوئے بھی، جاگتے بھی رہے، اور ان کی خدمت میں پھر سے دوبارہ دہرانا چاہوں گا ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ ہے، اور ہمیں انہیں رول ماڈل ہوتے ہوئے اپنانا ہے۔ انہوں نے دن ہی دن میں کام کیا، اور جب کام مکمل کر لیا تو انہوں نے باپ کو کہا کہ جو کام تو نے مجھے دیا تھا میں نے اسے مکمل کیا ہے، اس لیے ہمیں اس کام کو مکمل کرنا ہے۔ اور آخری حصہ جو اس آیت کا ہے کہ جب وہ مالک آئے گا تو وہ کمر باندھ کر اپنے نوکروں کی خدمت کرے گا۔ یہ ایک خاندانی تعلق ہے، اور یہ خدمت کچھ ایسے ہے کہ گویا باپ اپنے بیٹوں کے لیے کھانا پروستا ہے یا انہیں کھانا کھلاتا ہے، اور جب تک وہ کھا نہیں چکتے وہ وہاں پر کھڑا ہو کر ان کے لیے ان کی راہ میں بیٹھا ہوتا ہے، یا ان کے لیے تیار موجود ہوتا ہے، کسی اور چیز کی انہیں ضرورت نہیں۔ اور اس کا بڑا خوبصورت پس منظر ہمیں اس جگہ پر بھی ملتا ہے جب خداوند یسوع مسیح نے اپنے شاگردوں کے ساتھ آخری فسح کھایا، تو وہ نوکر، وہ خدام، وہ ڈیولوس جو خداوند کا کام کر رہے ہیں اور جاگ رہے ہیں، خداوند انہیں اپنی میز پر اپنے ساتھ بٹھائے گا اور کھانا کھلائے گا، اور ہم اس کے خاندان کا حصہ بن جائیں گے۔ اور خداوند کے کلام میں پرانے اور نئے دونوں عہد میں ہمیں یہ بات ملتی ہے، ہم سارے شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں، ایک مقدس قوم ہے اور ایک برگزیدہ امت ہے۔ اس لیے آخر کہ صرف یہ کام خدام کا نہیں، بیسیکلی مخادم خدا خدام سے ہے، لیکن ہم تمام ایماندار ہوتے ہوئے ہم بھی شاہی کاہنوں کا فرقہ ہے۔ وی آل آر پریسٹ، ہمیں خدا نے کام دیا ہے، اور ہم جہاں جہاں اپنی کیپیسٹی میں جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں اس کام کو سر انجام دینا ہے۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت اور بابرکت باتیں جو پاسٹر صاحب کے منور صاحب ہمارے ساتھ شیئر کریں ہیں۔ یہ بڑا اچھا جو کنکلوژن یہاں پہ ان آیات میں دیا گیا ہے کہ ہم اس خاندان میں شامل ہو جائیں گے، اور خداوند یسوع مسیح کے ساتھ جیسے کلام میں بیان کیا گیا کہ ہم اس کے ہم میراث ہوں گے، یعنی جو کچھ اس کا ہے وہ ایمانداروں کا ہوگا۔ کن کا؟ جو تیار ہوں گے، جو سست ہیں، لاپرواہ ہیں، ان کو نہیں۔ آج سے اپنی سستی، لاپرواہی
کو دور کر دیں اور ایکٹیولی خدا کا کام کریں اور ایکٹیولی خدا کے ان کاموں میں اپنے آپ کو مشغول رکھیں. اور میں نے ایسے تمام لوگوں کے بچوں کو بھی سستی دیکھا ہے. اگر وہ سست ہیں تو ان کے بچے ان سے بھی زیادہ سست ہیں. وہ خود عبادت نہیں کرتے, وہ خود کلام نہیں پڑھتے, وہ خود دعا نہیں کرتے, تو بچے بھی ایسے ہیں. آپ اپنا تو بیڑا غرق کر رہے ہیں, آگے اگلی نسل کا بھی بیڑا غرق کر رہے ہیں. اور مجھے ان بچوں پہ بڑا ترس آتا ہے. کتنے پیارے خوبصورت بچے ہیں, لیکن ان کو کیسے ماں باپ میسر ہیں جو دعا ہی نہیں کرتے, نہ انہیں چرچ لے جاتے ہیں. مجھے ان بچوں پہ بڑا ترس آتا ہے جن کے ماں باپ نہ خود عبادت کرتے ہیں اور نہ وہ چرچ جاتے ہیں, نہ وہ اپنے بچوں کو لیڈ کرتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو چرچ. حالانکہ بچوں کا تو کوئی قصور نہیں ہے, لیکن اب مسٹیک یہاں پہ ہے کہ ماں باپ چرچ نہیں جاتے ہیں, ماں باپ عبادت کرنے والے نہیں ہیں, کلام سننے والے, کلام سیکھنے والے نہیں ہیں, جس کی وجہ سے خمیازہ اب اگلی نسل کو بھی بھگتنا پڑتا ہے. سو خدارا جو لوگ اس سستی لاپرواہی کا شکار ہیں وہ اپنی سستی لاپرواہی کو دور کریں اور ایکٹیولی خدا کے کاموں میں مشغول ہو جائیں اور خدا کا کام کرنے کے لیے ہمہ گوش رہیں, تیار رہیں, تاکہ جب بھی آپ کو کال کیا جائے, جب بھی آپ کو بلایا جائے تو آپ تیار پائے جائیں. آپ کو تیاری کرنے کی ضرورت پیش نہ آئے بلکہ آپ تیار پائے جائیں. ناظرین, بڑی خوبصورت یہاں پہ گفتگو جاری ہے, یہ سلسلہ بھی جاری رہے گا, لیکن یہاں پہ وقت ہوا ایک بریک کا. ہم لیں گے ایک شارٹ بریک. ہمارے ساتھ رہیے, دیکھتے رہیے پروگرام کلام روشنی. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کلام روشنی. بریک پر جانے سے پہلے بڑی خوبصورت بابرکت باتیں خداوند کے خدام ہمارے ساتھ شیئر کر رہے تھے اور یقیناً آپ سب بڑی برکت پا رہے تھے. ابھی اس سلسلے کا ہم پھر سے آغاز کریں گے. سب سے پہلے پاسٹر عمران بشیر صاحب سے جانیں گے. پاسٹر صاحب, آپ ہماری رہنمائی فرمائیں. 39ویں آیت میں لکھا ہے, لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا. اس کا کیا مطلب ہے؟ پریز دی لارڈ. بڑی زبردست, جو ویسے تو آبویس ہے کہ خدا کا کلام, اس کی ہر بات ہی بڑی گہری اور اس کے اندر بڑی زبردست باتیں جو ہے وہ چھپی ہیں, لیکن یہ جو ایک سلسلہ چل رہا ہے اس میں بڑی, میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے اس اینگل سے یہ ساری چیزیں مشعل راہ ہیں کہ دس از رائٹ فار دس ٹائم, آئی مسٹ سے, کیونکہ یہ جو وقت چل رہا ہے جس میں کووڈ ہے, ایک وبا کا ہم نے سامنا کیا ہے, اور اب تو میں یہ کہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کو اس کی بھی عادت پڑ گئی. یہ جو کرونا وائرس والا معاملہ ہے اس کی بھی عادت پڑ گئی ہے. شروع میں وہ بڑے تھے کہ نہیں ہم نے تیاری کرنی ہے, ہم نے چرچ بھی جانا ہے. جب چرچ بند تھے تو فون کر کے پوچھتے تھے چرچ کب کھلنا ہے. اب جب کھل گئے ہیں اور عبادات ہو رہی ہیں تو ناؤ دے آر گوئنگ بیک ٹو دیئر پریویس, اپنے اسی رویوں میں واپس جا رہے ہیں کہ اچھا چلو کوئی نہیں, یہ کرونا اسی کے ساتھ اب ہم نے زندگی گزارنی ہے اور چلنا ہے. لیکن یہاں پر جو جی اس کا بڑا ایکسپیرینس ہوا, جو لوگ عام روٹین میں چرچ نہیں جاتے تھے انہوں نے سب سے زیادہ کالز کی ایگزیکٹلی ان دنوں میں. ہاں جی بالکل ایسے, چرچ کب کھلے گا, چرچ کب کھلے گا. تو اصل میں یہی وہ فیکٹر ہے جس کی ہم پہلے بھی بریک سے پہلے بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیں ریڈی ہونا ہے. اور یہاں پر جو زبردست بات ہے جو 39ویں آیت میں ہے کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہتا. اس کا مطلب ہے اس آیت کے اندر ایک بڑا ہی زبردست جو ایلیمنٹ ہے وہ ہے ایلیمنٹ آف سرپرائز, کہ جو چور کا آنا ہے یا اس کا کسی وقت بھی آ جانا وہ ایک سرپرائز کے طور پر آپ کو ملے گا. مطلب وہ ایسے ہی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں ہے. اگر آپ کو معلوم ہو, جیسے لکھا بھی ہے آیت کے اندر کہ معلوم ہوتا مالک کو تو اس کو کوئی پرابلم ہی نہیں تھی, وہ جاگتا رہتا, اس کو مسئلہ نہیں ہونا تھا. لیکن اگر ہم یہاں پر یہ غور کریں کہ جو چور بھی ہے اس نے جب آنا ہے تو وہ بھی پہلے یہ دیکھتا ہے کہ مجھے کس گھڑی جانا ہے. اور آج کل اگر ہم چوروں پہ بات کریں تو وہ تو پورا ایک سسٹم دیکھتے ہیں کہ کون سا وقت کون سا ٹائم ہمارا خالی ہے. لیکن یہاں پر جو چور کی بات ہو رہی ہے یہ خداوند یسوع, میں یہ بھی ضرور
تصحیح کرنا چاہوں گا کہ بہت سارے لوگوں کا یہ بھی سوال ہوتا ہے کہ یسوع مسیح نے خود کو اس تمثیل کے اندر چور کہا ہے. یہ قطعاً انہوں نے اپنے آپ کو یا اس کو چور نہیں کہا, اور نہ ہی یہ آیت کا مطلب ہے. اصل میں یہ ایک میٹافور کے طور پر استعمال کیا گیا ہے. اسے ایک بات کی تشبیہ دی گئی ہے, جیسے چور کا پتہ نہیں لگتا ویسے اس کے آنے کا پتہ بھی آپ کو نہیں لگے گا. سو وی نیڈ ٹو ٹیکل دیٹ ایلیمنٹ آف سرپرائز, کہ ہم نے کس طرح سے اس سرپرائز کو اس ایک بات کو دیکھنا ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ کس طرح, کیونکہ اگر جیسے اس سے پہلے جو آیات ہیں اس میں یہ ہے کہ مالک جو ہے وہ شادی پر گیا, اور اس وقت میں جو شادیاں ہوتی تھیں ان کی جو شادیوں کا ڈیوریشن ہوا کرتا تھا وہ منیمم 7 days تھا. تو جب مالک جاتا تھا تو 7 دن تو ایک سیٹ آف مائنڈ ہے کہ اس نے اتنا ٹائم سپینڈ کرنا ہے. وہ 5 دن میں بھی جلدی بھی آ سکتا ہے, وہ 4 دن میں بھی آ سکتا ہے, اور وہ لیٹ بھی آ سکتا ہے. یہ مالک کی مرضی ہے کہ اس نے کب واپس لوٹنا ہے. اٹ ڈپینڈس کہ اس کو وہاں پر کیسے لوگ مل گئے ہیں, کیونکہ شادیاں بھی وہاں پر ایسی ہوتی تھیں. آج کل تو موبائل فونز نے, سوشل میڈیا نے چیزوں کو بڑا آسان کر دیا ہے, لیکن اس دور میں شادیاں بھی ایسے ہوا کرتی تھی کہ وہیں پر ہی بہت ساری بزنس ڈیلز ہوتی تھیں, ملاقات ہوتی تھی, کیونکہ آپ مختلف جگہوں سے لوگ ایک جگہ پر, ایک مقام پر اکٹھے ہوتے تھے. تو اس کو معلوم نہیں ہے. تو اگر آپ کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ چور نے کب آنا ہے, تو یو نیڈ ٹو بی ریڈی آل دا ٹائم, اور آپ اس وقت میں اس ایک ٹائم پر جاگتے رہیں. اور اس کے لیے 2 حوالہ جات میں اور بھی پڑھنا چاہوں گا, جس میں تسلنیکیوں کے نام پولس رسول کا پہلا خط, اس کا 5واں باب اور اس کی 2 آیت سے میں پڑھ رہا ہوں کہ لکھا ہے کہ اس واسطے تم آپ خوب جانتے ہو کہ خداوند کا دن اس طرح آنے والا ہے جس طرح رات کو چور آتا ہے. جس وقت لوگ کہتے ہوں گے کہ سلامتی اور امن ہے, اس وقت ان پر اس طرح ناگہاں ہلاکت آئے گی جس طرح حاملہ کو درد لگتے ہیں, اور وہ ہرگز نہ بچیں گے. لیکن تم اے بھائیو تاریکی میں نہیں ہو کہ وہ دن چور کی طرح تم پر آ پڑے, کیونکہ تم سب نور کے فرزند اور دن کے فرزند ہو. ہم نے رات کے نہیں نہ تاریکی کے, پس اوروں کی طرح سو نہ رہیں بلکہ جاگتے رہیں اور ہوشیار رہیں. اس کا مطلب ہے کہ وہ دن ایسے آئے گا جس کا پتہ نہیں ہے. دیر ول بی اے سرپرائز ان دیٹ تھنگ. تو ہم نے ہر وقت جاگتے رہنا ہے. اور اب یہ جو جاگنے کی بات ہے, اور یہ بات بڑی ہمارے جو سننے والے ہیں وہ بھی یہ سوچیں گے کہ یہ جو کلام میں لکھا ہوا ہے ہر وقت جاگتے رہو, تو انسان کی باڈی کو یہ ضرورت ہے اور یہ اس کی نیڈ ہے کہ وہ سوئے. کیونکہ اگر وہ سوئے گا نہیں تو 24-48 گھنٹوں کے بعد وہ اس کا سسٹم جو ہے وہ خرابی کی طرف جانا شروع ہو جائے گا, اس سے ڈسٹربنس پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور ایک وقت آئے گا اگر بہت زیادہ نہیں سوئے گا تو وہ کولیپس بھی ہو سکتا ہے اس کا سسٹم. تو اب سونا بڑا ضروری ہے. لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے اصل میں ہم نے خدا کے کلام کو اس تناظر میں دیکھنا ہے کہ وہ روحانی طور پر پہلے ہمیں ڈیل کرتا ہے. اور میں یہ بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ ابلیس جو ہے وہ باہر سے اندر کی طرف کام کرتا ہے, وہ جسم سے اسپرٹ پر اٹیک کرتا ہے, لیکن خدا جو ہے وہ اندر سے باہر کی طرف کام کرتا ہے. وہ پہلے ہماری روح پر کام کرتا ہے, پھر باہر کی طرف جو ہے وہ کام کرتا ہے. جو جیسی ہماری روح ہوتی ہے ویسے ہی ہماری جسم کے کام ہوتے ہیں, وہی وہ ریفلیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کام. تو ہم نے اس ایک بات کو روحانی تناظر میں دیکھنا ہے کہ جسم کو تو سونے کی ضرورت ہے, لیکن آپ کی اسپرٹ کو سونے کی ضرورت نہیں, وہ پھر بھی جاگتی ہوتی ہے. سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ جب آپ کی باڈی سو رہی ہے تو آپ کی روح تو جاگ رہی ہے, وہ کیا کر رہی ہے. اصل میں اس ایک ایلیمنٹ کو بھی سمجھنا بڑا ضروری ہے اسی آیت کے اندر ہی کہ ہمیں ہر وقت جاگتے کیسے رہنا ہے. جب ہم اپنی روح میں جاگتے رہیں گے, جب ہم روح القدس سے بھرے ہوں گے, جب ہم اس کے مسح سے بھرے ہوئے ہوں گے, ہماری باڈی چاہے ریسٹ بھی کر رہی, اور ایسی مثالیں بھری پڑی ہیں بائبل کے اندر بھی موجود ہیں, اور ویسے بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ لوگوں نے اپنے خوابوں کے اندر بھی خدا سے باتیں لی ہیں, کلام لیا ہے, ریسیو کی ہیں باتیں. اور خدا رویا میں اور خواب میں کلام کرتا ہے. خواب میں کلام کرنے کا مطلب یہ ہے ایون یو آر سلیپنگ بٹ اسٹل گاڈ از ٹاکنگ ٹو یو. چاہے آپ سو بھی نہیں, آپ کی روح جاگنی چاہیے, آپ کی اسپرٹ ہر وقت جو ہے وہ اویک ہونی چاہیے, وہ جاگتی رہنی چاہیے, تاکہ آپ وہ کام کر سکیں جس کے لیے آپ نے زبردست طریقے سے آگے بڑھنا. اور چور ہمیشہ اس ایک بات کا انتظار, اور میں آپ کو بتاؤں نقب لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ابلیس کی اسٹریٹجی کو بھی سمجھیں.
ابلیس کس طرح سے کام کرتا ہے؟ جب ہم خداوند کو قبول کر لیتے ہیں، خدا کے ساتھ چلتے ہیں، تو ابلیس کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دم سے کوئی کام نہیں کرتا، وہ آہستہ آہستہ پینیٹریٹ کرتا ہے، سلولی پینیٹریٹ کرتا ہے، تاکہ آپ ایک دفعہ، 2 دفعہ، 3 دفعہ آہستہ آہستہ ان کاموں کو چھوڑتے آہستہ آہستہ بہت دور ہو جاتے ہیں۔ سو اس لیے ہمیں اپنی روح میں، اپنی اسپرٹ میں جاگتے رہنا ہے، تاکہ ہم اس بڑی برکت کو جو ہمارا خدا ہمیں دینا چاہتا ہے اس کو مس نہ کریں۔ مقدس متی کے مطابق اس کے 24ویں باب میں 42ویں آیت میں پڑھ رہا ہوں، بڑی زبردست بات لکھی ہے، پس جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ تمہارا خداوند کس دن آئے گا، لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور رات کو کون سے پہر آئے گا تو جاگتا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بات اسی طرف ہمیں لے کر جاتی ہے کہ ہم نے جاگتے رہنا ہے، ہماری اسپرٹ میں یہ ایک بات ہونی چاہیے۔ اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، آج جیسے آپ بھی بات کر رہے تھے کہ ان بچوں پر آپ کو یہ بات آتی ہے کہ ان کو کس طرح کے پیرنٹس ملے ہیں جو کہ یہ کام کرتے، تو میں پیرنٹس کے لیے ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا، اگر آپ کے بچے بے راہ روی کا شکار ہیں، اگر وہ نشہ کرتے ہیں یا اس طرح کے کاموں میں ہیں جن میں آپ چاہتے ہیں کہ وہ واپس آ جائیں، تو آپ ان سے بات کرتے ہیں، وہ آپ کی بات نہیں سنتے، وہ آپ کے ساتھ بیٹھتے نہیں ہیں، وہ آپ کے ساتھ کمیونیکیٹ نہیں کرتے، تو میں آپ سے یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ ویٹ کریں تھوڑا، کہ جب ان کی باڈی جو ہے وہ سوئے، کیونکہ ان کی باڈی تو سو رہی ہوگی، آپ کے پاس وہ بیٹھیں گے نہیں، آپ کے ساتھ بات نہیں کریں گے، آپ کی سنیں گے نہیں، کیونکہ جوان بچے آج کل وہ ریٹیلیٹ کرتے ہیں اور وہ نہیں بیٹھتے۔ تو جب ان کی باڈی سو رہی ہو، وہ سوئیں، تو آپ ان کے پاس چلے جائیں اینڈ ٹاک ٹو دیئر اسپرٹ، ان پر ہاتھ بڑھائیں، دعا کریں، ان کی اسپرٹ کو جو ہے وہ آپ اس سے بات چیت کریں، کیونکہ دس از دا کنیکشن بٹوین اسپرٹ ٹو اسپرٹ۔ آپ ان کی روح سے بات کریں اور اس کے خواب میں، اس کی اسپرٹ میں یہ چیز آٹومیٹیکلی آئے گی، وہ آپ کے پاس بیٹھے گا اور آپ سے کہے گا کہ مجھے خدا کے بارے میں بتائیں، میں نے یہ خواب دیکھا ہے، اس کا کیا مطلب ہے، میں خدا کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں، میں نے یہ چیز۔ سو یو نیور نو ہاؤ۔ اب بات یہ ہے کہ آپ نے پینیٹریٹ کس طرح سے کرنا ہے۔ تو جب آپ کی اپنی روح سو رہی ہوگی، اگر والدین کی اپنی روح سو رہی ہے تو بچوں کی روح کیسے جاگے گی؟ سو آپ کی اگر روح جاگ رہی ہے تو آپ نے ان کو بھی جو ہے وہ جگانا ہے، ان کو بھی اٹھانا ہے، ان کے لیے پریئر کرنی ہے، تاکہ ہم سب جاگتے رہیں، اور مالک کا پتہ کوئی نہیں ہے اس نے کب آنا ہے، اینڈ یو نیور نو، اور آپ کو کبھی معلوم بھی نہیں ہو، اس لیے رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، رات کا کوئی پہر ہو، آپ جاگتے رہیں اور خداوند کا انتظار کرتے رہیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو بھی ہم پاسٹر صاحب سے سن رہے ہیں، اور بڑی ایک اچھی بات جو تماثیل کے حوالے سے کی ہے۔ کئی دفعہ لوگ یہ سوال کرتے بھی ہیں، پوچھتے بھی ہیں کہ تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے چور کے ساتھ کیوں تشبیہ دی ہے؟ تو دراصل بہت ساری خداوند یسوع مسیح نے تشبیہات کا استعمال کیا ہے، بہت ساری تماثیل ایسی بیان کی ہیں جن میں ساری باتوں پر غور کرنا ضروری نہیں ہوتا ہے۔ تماثیل میں صرف جو نصیحت آموز بات کی جا رہی ہوتی ہے، اور جہاں خداوند یسوع مسیح کا فوکس ہے سکھانے کا، میں وہ سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور تماثیل میں بہت دفعہ خداوند یسوع مسیح نے اس وقت کے کئی ایسے کیریکٹرز کو استعمال کیا ہے، اور کئی ایسے لوگوں کا حوالہ دیا جن کو اس وقت درست نہیں سمجھا جاتا تھا۔ آج بھی بہت سارے لوگوں کو ان میں سے درست نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس میں سے جو سیکھنے والی بات ہے ہمیں وہ سیکھنی ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ یہاں پہ اس تمثیل میں خداوند یسوع مسیح نے چور کے آنے کے تعلق سے بات کی ہے کہ اس کا پتہ نہیں ہے، گھڑی کا پتہ نہیں ہے، وقت کا پتہ نہیں ہے کہ وہ کس وقت آ جائے گا۔ ایسے ہی خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے، ہمیں اس وقت کا، گھڑی کا علم نہیں ہے۔ اس میں سے صرف جو ایلیمنٹ سیکھنے والا ہے وہ یہ ہے کہ اس کے آنے کا علم نہیں ہے۔ تو زیادہ آپ اس بات پہ یا اس کی ڈیٹیل میں نہ جائیں کہ جی چور کیوں کہا ہے اور ہمیں یہ کیوں بتایا، کیونکہ خداوند یسوع مسیح اکثر اوقات اس طرح کے کیریکٹرز کا استعمال کرتے تھے یا ان کو لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے تھے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، آسانی سے انہیں پتہ چل جائے، علم ہو جائے کہ کس کے بارے میں کیا بات کی جا رہی ہے۔ ہم آگے بڑھیں گے اور پاسٹر ثاقب منور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ 40ویں آیت کی وضاحت فرما دے پاسٹر صاحب۔ یہاں پہ لکھا ہے تم بھی تیار رہو کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ پہلی تو میں گزشتہ سے پیوستہ بس تھوڑی سی اس میں بات کو شامل کرنا چاہ رہا تھا۔
پانی ہمیشہ اوپر سے نیچے کی طرف گرتا ہے. ابھی آپ اور بھائی عمران دونوں بات کر رہے تھے کہ جیسے والدین سست ہیں اسی طرح اولاد بھی سست ہے، اور پھر ہمیں ان پہ دعا بھی کرنی ہے. یہ بہت زبردست باتیں ہیں، اور کاش کلیسیا اور خاندان اور بالخصوص والدین اس بات کو اپنا لیں. بچے یا بزرگ یا جو اگلی نسل ہے اس کو بچانے کے لیے میں ایک مثال اور ایک واقعہ جو ہے اس کو شیئر کرنا چاہتا ہوں، پھر میں اس کی وضاحت کی طرف آؤں گا. جنگ عظیم دوم جب ہو رہی تھی تو کوریا پر جاپان اور مختلف ممالک کی طرف جب اٹیک کیے جا رہے تھے، گولے برسائے جا رہے تھے، تو ایک نوجوان مشنری ایک بڑا ٹرک لے کر گیا، کیونکہ بارڈر پر ایک دیہات میں بہت سارے ایماندار لوگ رہتے تھے، اور شاید یہ عمومی طور پر تھا کہ اسی کی توسط سے وہ خاندان اور وہ علاقہ جو تھا اس نے مسیح یسوع کو اپنا خداوند و نجات دہندہ قبول کیا. تو ان کو بچانے کے لیے وہ ایک بڑا ٹرک لے کر گیا، اور جب وہ ٹرک لے کر وہاں پہنچا تو انہوں نے جلدی سے اعلان کیا کہ جتنے لوگ ہیں جلدی سے اس ٹرک میں بیٹھے، اور میں آپ کو چاہتا ہوں کہ بچا کر لے جاؤں. جب وہ سب کو بٹھا چکا، جتنے لوگوں کی کیپیسٹی تھی اس سے کہیں زیادہ اس نے بٹھائے، تو جب واپس کی طرف وہ روانہ ہوا واپسی کی طرف، تو درمیان میں ایک پل تھا، اور پل سے جیسے ہی گزرے تو ایک خاتون نے ٹرک کو زور زور سے تھپ تھپانا شروع کر دیا، ناک کرنا شروع کر دیا. اس نے کہا، جب پوچھا گیا کہ کیا وجہ، تو اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ٹرک کو روکے، میں اترنا چاہتی ہوں. انہوں نے کہا جی بمبارمنٹ ہو رہی ہے اور بہت سارے گولے برسائے جا رہے ہیں، تو آپ کیوں اپنی جان کو اس خطرناک حالت میں ڈالنا چاہتی ہیں یا اپنی جان کو گنوانے کے در پہ ہیں. تو اس خاتون نے کہا جو کچھ بھی ہوتا ہے آپ براہ کرم مجھے اتار دیں، آپ بے شک چلے جائیں لیکن مجھے اتار دیں. وہ جیسے ہی اس کو اتارتے ہیں وہ خاتون بھاگی جاتی ہے، اور پل کے بالکل نیچے ایک منظر دیکھتی ہے کہ ایک ماں ہے، نوجوان ماں ہے، اور برہنہ حالت میں ہے، لیکن اس کی گود میں ایک بچہ ہے. اور جب وہ بھاگ کر وہاں پہ پہنچتی ہے تو ماں تو اپنے سانس یا اس کا دم جو ہے وہ واپس جا چکا تھا، وہ مردہ حالت میں ہوتی ہے، لیکن بچہ اس کی گود میں جو ہے وہ اس وقت زندہ ہوتا ہے. اور اس کے پیچھے سبب یہ ایک تو اس کو اپنے اس نے لباس پہنا ہوتا ہے، ایک بچے کا جو لباس ہے وہ، اور پھر والدہ نے اپنا لباس اتار کر اس بچے کو پہنایا ہوا ہے، کیونکہ سخت سردی تھی اور وہ ٹھٹر ٹھٹر کر خود مر گئی، لیکن بچے کو اس نے زندہ رکھا. کاش ایسی مائیں اور ایسے والد ہمیں بھی دستیاب ہو جائیں پاکستانی کلیسیا کو، کہ وہ اپنی پرواہ کیے بغیر خود بھی اپنے آرام کی تھکاوٹ کی پرواہ کیے بغیر خود بھی چرچ آئیں، خود بھی خدا کے قریب آئیں، کلام کو جاننے کی کوشش کریں، خدام کے ساتھ رابطے اور رفاقت میں رہیں، اور روٹی توڑنے اور دعا کرنے میں مشغول رہیں. تو یقین جانے گا اگلی جو نسل ہے اسے ہمیں سکھانا نہیں پڑے گا، اسے ہمیں تنبیہ نہیں کرنی پڑے گی، وار نہیں کرنا پڑے گا، وہ خود بخود خدا کے کلام کی طرف مائل ہوں گے. جب ہم اس سارے ٹیکسٹ کو دیکھتے ہیں تو دراصل میں نے یہ بات کی کہ یہ ہمارے لیے ایک وارننگ ہے اور ایک لمحہ فکریہ بھی ہے کہ ہم کیا ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، اور ہمیں کس طور سے اپنی زندگی کو گزارنا ہے. پہلی بات تو میں یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہاں پر جب یہ بات کی جا رہی ہے 2 سے 3 دفعہ ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ ہمیں وقت کا نہیں معلوم، ہمیں گھڑی کا معلوم نہیں، اور اگلے ٹیکسٹ میں بھی یہی بات ہے. اسی پورے باب میں تقریباً یہ 2 سے 3 دفعہ بات ملتی ہے. بائبل مقدس کا تھیولوجی کا ایک اصول ہے لا آف ریپیٹیشن. جب بھی کسی بات کو دہرایا جاتا ہے اور 100 بار دہرایا جا رہا ہے تو وہ بات یقینی طور پر ہمارے انڈرسٹینڈ کر لینی چاہیے کہ یہ ضرور وقوع پذیر ہوگی اور ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے. تو بہت سارے لوگوں نے بہت سارے حساب لگائے، انہوں نے میتھڈالوجیز استعمال کی، انہوں نے پیشن گوئیوں کا استعمال کیا، انہوں نے کہا جی فلاں فلاں دور میں خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اس دور میں خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں. اور ایک تو یہاں تک بھی ہوا کہ 1912 میں ایک گروہ نے جو مسیحی نہیں ہے یا مسیحی کہہ بھی سکتے ہیں ایک طرح سے، اس گروہ نے یہ بھی دعویٰ کر دیا کہ 1912 میں خداوند یسوع مسیح آنے والے ہیں، اور جب نہیں آئے تو انہوں نے کہا جی خفیہ طور پر آئے تھے اور آ کر چلے گئے ہیں. میں نام جان بوجھ کر نہیں لے رہا. تو انہوں نے ایسا کیا. پھر شانتی نگر خانے وال میں ایک ہمیں ایسا واقعہ بھی دیکھنے کو ملا، پچھلے چند دہائیوں پہلے کی بات ہے، کہ ایک بڑے لوگ تیار ہو گئے اور اپنا سامان اسباب بیچ کر وہ درختوں پر چڑھ گئے، اور اخباروں کی یہ بات جو ہے زینت بھی بنی، اور اس طرح بہت سارے واقعات ہیں. لیکن جب یہ بات کی جا رہی ہے تمہیں اس گھڑی کا گمان بھی نہ ہوگا. وہ گھڑی کیوں پوشیدہ رکھی گئی؟ اس کے پیچھے اسرائیلی شادی کا جو پس منظر ہے وہ بڑا کار فرما ہے. اسرائیلی شادی کے 2 حصے ہیں بالخصوص. ایک پہلا حصہ ہے ہپا کے نام سے، اور دوسرا کدوشین. اور ہپا کو ہم بیتھروتل بھی یا منگنی بھی کہتے ہیں. منگنی اور کدوشین جو ولیمہ یا ضیافت ہے، اس سارے دورانی میں سال کا عمومی طور پر بسا اوقات اس سے زیادہ بھی عرصہ ہوتا تھا. اور منگنی کے بعد بیتھروتل یا ہپا کے بعد
دونوں طرفین سے والدین آتے تھے اور وہ آپس میں کوئی ڈیٹ مقرر کرتے تھے کہ یہ تاریخ مقرر ہے ہمارے بیٹے یا ہماری بیٹی کی شادی کی یا اس کے بیاہ کی۔ اب یہ تاریخ صرف باپ کو معلوم ہوتی تھی، نہ بیٹی کو معلوم ہوتی تھی نہ بیٹے کو معلوم ہوتی تھی، اور اس دورانیے میں بیٹے کے لیے یہ ذمہ داری تھی کہ وہ شادی کے سارے انتظامات کو مکمل کرے، گھر کو تیار کرے، تاکہ جب وہ اپنی بیگم کو یا اپنی نو بیاہتا بیوی کو بیاہ کر لائے تو اس کے رہنے کے لیے اچھی جگہ بھی دستیاب ہو۔ خداوند یسوع مسیح نے بھی ایک جگہ پر اس بات کو بڑے واضح طور پر بیان کیا ہے کہ اس گھڑی کو کوئی شخص نہیں جانتا، نہ بیٹا نہ کوئی اور، صرف باپ جانتا ہے۔ باپ اس بات کو جانتا ہے، اور یسوع ہمارا دلہا ہے اور کلیسیا ہم اس کی دلہن ہے۔ اب یسوع مسیح نے یہ بھی کہا کہ میں جاتا ہوں اور تمہارے لیے جگہ تیار کرتا ہوں۔ اب وہ گھڑی صرف اور صرف خدا جانتا ہے۔ میں تو پہلے یہ انتباہ کرنا چاہوں گا اور استدعا بھی کرنا چاہوں گا ایسے تمام خدام بالخصوص اور ایماندار بالعموم جو حساب کتاب کے ماہر ہیں، علم الاعداد کو پڑھتے ہیں، پیشن گوئیوں کا حساب لگاتے ہیں اور زمانوں اور نشانوں اور امتیازوں کی بات کرتے ہیں۔ میں اس سے کسی قسم کا انکار نہیں کر رہا کہ نشانوں اور امتیاز کی روح ہمارے پاس ہونی چاہیے، لیکن میں یہ بات کر رہا ہوں بلا فکر ہمیں اس بات کے تردد میں اور کوشش میں نہیں پڑے رہنا چاہیے کہ ہم حساب لگائیں، ہم زائچے کھینچیں، یہ فلاں سن جو ہے خداوند یسوع مسیح کی آمد کا اس سن میں آ جائیں گے، اس سن میں آ جائیں گے۔ اصل میں اس بات کے پیچھے جو مقصد اور محور ہے وہ یہ ہے کہ ہم 24 گھنٹے 7 دن 52 ہفتے 365 دن خداوند کی آمد کے لیے تیار رہیں۔ ہم نے اپنے ابتدائی میں بھائی عمران نے جب یہ بات کی کہ ابتدائی کلیسیا، ابتدائی ایماندار اس حالت میں اپنی زندگی بسر کر رہے تھے، اس حالت میں خدمت کا کام سر انجام دے رہے تھے، انہیں لگتا تھا گویا ان کی زندگی ہی میں خداوند یسوع مسیح آ جائیں گے۔ اور جب یہ ایٹیٹیوڈ، جب یہ مائنڈ سیٹ اور جب یہ لائف سٹائل ہمارا ہوگا تو یقین جانیے گا ہم بھی آن ٹوز ہوں گے، آن الرٹ ہوں گے، اور ہم مل کر ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہوئے خدا کے کلام کی خدمت کو سر انجام دیں گے۔ اور اس سے پہلے جو ٹیکسٹ تھا اس میں بھی ہم نے یہ بات کی کہ مبارک ہیں وہ نوکر جن کا مالک انہیں آ کر جاگتا پائے۔ اور جاگنے کے لیے جو یہاں پر جو یونانی میں لفظ استعمال ہو اس کے لیے مطلب یہ نہیں کہ وہ سوئے ہیں، ٹو واچ، اور میٹافوریکلی اس کا مطلب ہے گیو اسٹرکٹ اٹینشن، ٹو بی کاشیسلی ایکٹیو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح آئے تو کاش 3 باتیں مجھ میں، آپ میں اور تمام ایمانداروں میں موجود ہوں۔ پہلی بات، کاش خداوند جب آئے تو ہمارا کام مکمل ہو۔ ہم میں سے بہت سارے لوگوں کا یہ رویہ ہے، میلان طبع ہے کہ ہم ادھورے چھوڑ دیتے ہیں کام، کہ اس کام کا آغاز کیا اور اسے بیچ میں چھوڑ دیا، اس کام کو شروع کیا اور انڈن اسے رہنے دیا۔ ایماندار کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ جس کام کو شروع کرتا ہے اسے پایہ تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ کاش میرا اور آپ کا کام پایہ تکمیل تک پہنچے۔ دوسری بات، جب خداوند یسوع مسیح آئیں اپنی جلالی آمد میں یا دوسری آمد میں تو کاش خداوند ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ صلح اور سلامتی میں پائے۔ تیسرا کام، ہم خدا کے ساتھ صلح کی حالت میں موجود ہوں، تب ہم واقعی طور پر جاگتے ہوں گے۔ اور اس جاگنے کے پیچھے، اس الرٹ ہونے کے پیچھے ہمارے لیے 2 چیزیں بڑی کار فرما ہیں، اور وہ سب سے پہلے خدا کا کلام ہے۔ کیا ہم خدا کے کلام کو اپنے سامنے رکھتے ہیں اور دنوی اور روحانی طور پر ہم کامیابی کی منازل طے کر رہے ہیں؟ اور دوسرا، کیا ہمارا دعائیہ مذبح مضبوط ہے؟ جس دن ایماندار، چاہے آپ والدین ہیں، چاہے آپ اولاد ہیں، آپ خادم ہیں، آپ جس دن آپ کا دعائیہ مذبح مضبوط ہوگا اور آپ خدا کے کلام سے حقیقی طور پر اور گہری واقفیت رکھیں گے، یقین جانیے مجھے اور آپ کو کسی کو کہنا نہیں پڑے گا کہ آپ خداوند یسوع مسیح کو قبول کریں گے۔ آپ چرچ جائیں۔ ہمارے پاس ایک بڑا خوبصورت نمونہ ہے اعمال 16 باب میں، پالوس اور سیلاس آدھی رات کو مارے ہیں، پیٹے گئے ان کو، لیکن اس وقت بھی وہ شکر گزاری اور حمد کے گیت گا رہے ہیں۔ اور جب یہ سارا واقعہ ہوا، قید خانے کی دیواریں ہل گئی ہیں، بنیاد جو نیو ہے وہ کھل گئی ہے یا ہل گئی ہیں، اور بیڑیاں کھل گئی ہیں، دروازے کھل گئے ہیں، تو دروگا جب آیا تو اس نے ایک خوبصورت بات کی ہے، جو جملہ ہماری توجہ اپنی جان مبذول کرتا ہے۔ اس نے یہ کہا، اے صاحبو میں کیا کروں کہ نجات پاؤں؟ کاش میرے اور آپ کے رویے، میرے اور آپ کے الرٹ ہونے سے، میری اور آپ کی عبادت اور بندگی اور مزاج سے لوگ ہمیں کہیں کہ ہم کیا کریں کہ ہم نجات پائیں۔ پریز گاڈ، تھینک یو سو مچ۔ بڑی خوبصورت بابرکت باتیں جو ابھی آپ نے پاسٹر ثاقب منور صاحب سے سنی ہیں، اور یقیناً آج کے یہ دونوں سیشن بڑے زبردست رہے ہیں، اور بڑی خوبصورت باتیں جو خدا کے وسیلے سے ہم سب نے سنی ہیں۔ تھینک یو سو مچ پاسٹر صاحب۔
थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू सर। नाज़रीन, अभी भी आपके पास कोई सवाल हो, स्क्रीन पे दिए गए नंबर डायल करें, अपना सवाल हम तक पहुंचा सकते हैं, कोई दुआ या दरख्वास्त हो दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई गवाही हो, टेस्टिमनी हो, ज़रूर हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। गवाही शेयर करने के लिए आप टेलीफोन पे भी गवाही दे सकते हैं। इसके अलावा बरकत टीवी के प्लेटफॉर्म पे 2 इबादत हफ्ते में की जाती हैं, जुमेरात और इतवार के रोज़। जुमेरात की इबादत शाम 6 बजे और इतवार की इबादत सुबह 10 बजे होती है। सो अगर आप यहाँ आकर अपनी गवाही रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं ताकि आपके वसीले बहुत सारे लोग बरकत पाएँ और आपकी गवाही टेलीविज़न पे चल सके, तो आप इन इबादत में शामिल होकर अपनी गवाही भी रिकॉर्ड करवा सकते हैं। इसके अलावा हमारे तमाम प्रोग्राम्स आप यूट्यूब पे वॉच कर सकते हैं। वॉच करने के लिए बरकत टीवी ऑफिशियल के नाम से हमारा चैनल है, ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें, दूसरों के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग खुदा के कलाम की सच्चाइयों को जान सकें, सीख सकें। आइंदा एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। देखते रहिए बरकत टीवी। गॉड ब्लेस यू ऑल।